सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे सहाफ़ती बरादरी के चमकते दमकते दरख्शां सितारों, मेरे लाहौर प्रेस क्लब के मुंतहिब अरकान, सदर और उनकी तमाम गवर्निंग बॉडी, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा सहाफ़त के नामवर और मुसलसल सहाफ़ती बरादरी के लिए आवाज़ उठाने वाले काबिल एहतराम साथियों, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले हसन निसार साहब, सोहेल वड़ाई साहब और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा सहाफ़ती बरादरी के हकूक़ के लिए जहाँ सहाफ़ती तंजीमों ने उन्हें आवाज़ दी, वो वहाँ पहुँचे और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अदा करते हुए हकूमती रहनुमाई भी की और जहाँ ज़रूरी समझा वहाँ तनकीद भी की। और तनकीद बराए तामीर का जो आज का कट उसी की अक्कासी करता है, उसी का आइनादार है। मैं जो लाहौर प्रेस क्लब की नौ मुंतहिब बॉडी है, उसको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए साल 9 का 2021 का ये सहाफ़ती बरादरी के साथ हमारा ये पहला प्रोग्राम है, तो मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से नए साल की मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। और कोरोना के वबा के शिकार जो सहाफ़ी बरादरी के मेंबरान अरकान अपने ख़ानदान से बिछड़ गए, दुनिया ले गए, उनके अहले खाना से भी ज़ाहिर तज़ियत करती हूँ। और वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो इस वक्त सहाफ़ी दोस्त पॉलिसी सूबा पंजाब में इख्तियार की गई है, वो इस वक्त खुद चूँकि कोरोना के मरीज़ होने की वजह से आपके इस प्रोग्राम में खुद तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनकी बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात और दुआएं जो हैं नौ मुंतहिब अरकान के साथ हैं। और उनका ये आज पैगाम ले के मैं यहाँ आई हूँ कि पंजाब जो पाकिस्तान की इकाइयों में सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे की जो पॉपुलेशन का हुजम बड़ा है, तो सूबे के साथ जुड़ी अवाम की तवक्कुआत भी उतनी बड़ी हैं। सूबे के रहने वाले जो हमारे शहरी हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में इस सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था, कमिटमेंट थी, एक मैनिफेस्टो के साथ जुड़ा रोड मैप था, उस पे अमल दरामद होता देखना चाहते हैं। ये सूबा चूँकि एग्रो बेस्ड ऑलमोस्ट 70 to 75% पाकिस्तान की फूड बास्केट को लुक आफ्टर करता है, तो यहाँ का जो किसान है, जो मेहनत कश मज़दूर दहकान है, उसकी इस हुकूमत के साथ जो वाबस्ता तवक्कुआत हैं, हमने उसको पूरा करना है। हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी उस छोटे काश्तकार की
امنگوں کی ترجمان ہے، اور اس کاشتکار کو ہم نے خوشحال بنانا ہے، اور خصوصی طور پہ دیہات کے اندر جو اس وقت ہمارا رورل اربن ڈیوائیڈ ہے اور بہت زیادہ مائیگریشن دیہات سے شہروں کی طرف ہو رہی ہے، اور بڑے شہر جو ہیں لاہور جیسا شہر یا اس کے ساتھ جڑے دیگر جو علاقے ہیں وہ ان کا پاپولیشن حجم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس کے پیرالل جو ہمیں پلاننگ اور پالیسیز اور ریفارمز ان شہروں میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں حکومت پنجاب پرعزم ہے کہ ہم جہاں اس کی ضروریات جو ہیں اس سے جڑی جو آپ کی چھت کے ساتھ جڑے چیلنجز اور ایشوز ہیں والوں کے لیے نیا لاہور شہر کا جو ایک پروجیکٹ روڈا کے پلیٹ فارم سے شروع ہو چکا ہے، اس پہ باقاعدہ جو بلڈوزر چلا کے وہاں پہ باقاعدہ کام کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم باقاعدہ طور پہ کہ لاہور کے شہریوں کو ایک رہائش کے ساتھ جڑا، کمرشل ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ویژن کو، اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے آئیں گے، جہاں ہم ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر کے حق کا خیال رکھنے کے پابند ہیں، وہاں خصوصاً ہمارے وہ صحافی حضرات جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جو اپنا گھر اور اپنی چھت کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھ پا رہے، تو صدر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ کنٹینیوڈ ایفرٹس تھی، وہ رنگ لائیں۔ پچھلا اس صحافی کا عطا کیا یہاں پہ قبضہ گروپ کچھ حکومت کے تحت قانون حرکت میں آیا، اور وہاں ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جہاں ہم نے قبضہ مافیا کا صفایا کرنا ہے، اور سرکاری زمینوں پہ جو قابضین ہیں ان کو ہم نے بے دخل کرنا ہے اور عوام کو ان سکیموں میں حصہ دار بنانا ہے۔ وہاں صحافی کالونیز کے اندر بھی جو قبضہ مافیا اور قبضہ گروپس ہیں ان کا ہر کچلنا بھی ہارڈ بنے۔ نیکسٹ فیز میں عثمان بزدار کی ہدایت کے مزید ریجنل جو کمشنرز ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہوم ورک کر کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی مشاورت کے ساتھ ایک ٹارگٹ اور فوکس کر کے سرٹن ایریاز کو آپ کی صحافی کالونی کے لیے ایلوکیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ریونیو کی جو جگہ ہے
تاکہ وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم اس کمٹمنٹ کو آنر بھی کریں اور اس کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمیں ہے کہ جہاں کرونا کی وجہ سے معیشت سکڑی ہے، وہاں آپ کے لیے بے روزگاری کے چیلنجز بڑے ہیں۔ پرائیویٹ چینلز میں لے آف ہوئے ہیں لوگ، لیکن آپ کی صحافتی تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جو آپ کے بے روزگار افراد تھے ان کے لیے انہوں نے ایک ہراول دستہ بن کے جدوجہد کر کے ان ساتھیوں کی جنگ لڑی ہے اور ان کو ان کے گھر کا بوجھ اٹھایا ہے، اور حکومت اس میں آپ کے ساتھ پارٹنر ہے۔ اور ہم چاہیں گے کہ ایک ہمارا جو اس وقت بینک بن رہا ہے، جو امپلائمنٹ بینک ہے، اس امپلائمنٹ بینک میں انڈر ون روف اور امبریلا ہمارے صحافی بھائی یا بہنیں پنجاب بھر میں جہاں جہاں لے آف ہوں، بے روزگار ہوں، انہیں ہم اس ڈیٹا بینک کے ذریعے، امپلائمنٹ بینک کے ذریعے رجسٹر کریں، اور جہاں کوئی اپرچونٹی کریٹ ہو وہاں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو آپ کا بغیر کوئی عذر دائر کوئی آپ کو انگیج کیے وہ جاب سے نکال دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بے دخلی کا اس چینل سے پروانہ تھما دیا جاتا ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کوئی ضمانتی میکنزم پلان کرے، تاکہ اس کے لیے بھی کچھ ایس او پیز بنے کہ ہائر کرنے کا اور فائر کرنے کا امپلائی کو ایک سٹرکچرڈ پلان بن جائے، اور جہاں جو آجر اور اجیر کے درمیان ہم پل بنے، وہاں ساتھ ساتھ حکومت جو ہے صحافتی برادری کے لیے اس مشکل کے دنوں میں جب اس کو جاب نہیں ملتی تو کوئی نہ کوئی سیکنڈ آپشن کے طور پہ آلٹرنیٹو پلان بھی ہم دیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک کنسلٹیشن پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کے یہ جو ان امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں اس کو ہم ایک بہتر حکمت عملی سے اوورکم کر سکیں۔ تیسری چیز جو آپ کی وہ جڑی ہے آپ کے ہیلتھ کور کے ساتھ، چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب کے پی کے اور جو وفاق کے متحد ہمارے ایریاز اور لوکیلٹیز ہیں وہاں یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے اجراء کا فیصلہ کیا ہے، تو پنجاب اس میں لیڈ لے رہا ہے۔ تو اس یونیورسل ہیلتھ کیئر میں صحافی برادری کو ترجیحی بنیادوں پہ ہم ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے لسٹیں مانگی ہیں آپ سے کہ ہمیں ایک تو یونیورسل ہیلتھ کارڈ اکراس دی بورڈ پنجاب کے اندر بسنے والے ہر شہری کے پاس شناختی کارڈ کی طرح اس کی جیب میں ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا کہ وہ کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی سرکاری اور غیر سرکاری اس کے ساتھ رجسٹرڈ آپشن میں جا کے علاج معالجے کی سہولت لے سکیں۔ لیکن چونکہ وہ ایک میگا پلان ہے، ہم نے اس کو پرائورٹائز کرنا ہے، اور وہ پرائورٹائز آپ کی تنظیموں کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ کی طرف سے وہ لسٹیں آئیں اور ہم اس کو جلد از جلد اپنے متعلقہ محکموں کو دے کے تو آپ کی یہ ساتھ کیا یہ وعدہ جو ہے اس کو بھی ہم حقیقت میں بدلیں۔ لاسٹلی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا جو چیلنج ہے معاشی طور پہ وہ بڑا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے شارٹ فالز کی وجہ سے ہمیں جو پبلک سروس انیشیٹو تھے، پبلک ریلیف پروگرام تھے، مفاد عامہ کے جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے گولز تھے، اس کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں
میٹ کرنے کے لیے ان انڈیکیٹرز اور ٹارگٹس کو پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں ہماری صحافتی برادری اور عام عوام کے مفاد کے ساتھ جڑے مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ ہم کور کریں گے، اس کو نہ صرف ہم حل کریں گے بلکہ اس کے راستے کی رکاوٹیں اور کانٹے جو ہیں ان کو چنیں گے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا جرنلسٹ سپورٹ فرنٹ ہے، جس کے تحت جو کرونا کے وکٹمز جو شہید ہوئے یا ڈیوٹی دیتے ہوئے وہ کرونا کا اس وبا کا شکار ہو کے گھروں میں بیٹھ کے، اس کے لیے بھی ایک مؤثر حکمت عملی ہم طے کرنے جا رہے ہیں۔ اس فنڈ کا جو پچھلے سال ایلڈرلی صحافی اور وہ ہمارے صحافی برادری کے جو ایسے افراد جو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کے لیے ایک تھنک ٹینک بنانے جا رہے ہیں، اور یہ جتنے ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ اس تھنک ٹینک کو ایک ایڈوائزری رول کے طور پہ ہیڈ کریں گے، اور الٹیمیٹلی وہ ہمیں ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو کہ وہ فنڈز جو ہم ایلوکیٹ کر دیں اس کا ہم ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آپ کے صحافی برادری کے ویلفیئر کے لیے وقف کریں۔ تو یہ کس طرح کن صحافیوں کو کس میکانزم کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہو، حکومت آپ کو پارٹنر بنانے جا رہی ہے۔ اب وہ پالیسی حکومت بنائے گی، امپلیمنٹ جو ہے صحافتی تنظیمیں ہمارے ساتھ مل کے کریں گی، تاکہ یہ ہمارا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ اس ملک کو آگے لے کے چلنے میں جہاں حکومت کا آئینی کردار ہے، ہماری قانونی ذمہ داری ہے، وہاں ریاست کے ایک اہم ستون کے طور پہ حکومت آپ کو اپنی طاقت سمجھتے ہوئے بااختیار بنا کے آپ سے رہنمائی بھی لے کے ان پالیسیز کی بہتر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو حصے دار بنانے جا رہی ہے۔ تو میں چونکہ آج یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس کے اندر نہیں چاہ رہی ہوں کہ کوئی سیاسی تڑکا لگے، لیکن چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ سیاسی تڑکے کے بغیر سیاست ہماری جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتی۔ تو کل آپ نے دیکھ لیا کہ جاتی عمرہ کے اندر جو کچھ ہوا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ جو اترے ہوئے چہرے، مایوس چہرے، ان کے دل کے اندر کی داستان بیان کر رہے تھے۔ تو وہ اس وقت ہر وہ مایوس لاغر پسا ہوا زخمی شخص جو ہے وہ پی ڈی ایم کی صفوں میں ہو یا معاشرے کے کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، اس کی ذمہ داری اٹھانا حکومت کا فرض ہے۔ تو میں ہمارے کل والے جو جتھا ہارے ہوئے جواریوں کی طرح جس طرح سے وہ کشتی اپنی ڈوب جائے اور سامنے ساحل پہ کھڑا حسرت سے تک رہا ہوتا ہے، تو وہ کل سب کی جو امیدوں کی، آسوں کی اور استعفوں سے بھری جو کشتی تھی وہ منجدار میں 8 گھنٹے پھنسی رہی جاتی عمرہ میں، اور آخر جو ہے وہ بیچ سمندر میں غرق ہو گئی، اور سارے اس کو حسرت سے دیکھتے رہے۔ خصوصی طور پہ ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کا چہرہ جو ہے اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کا جا کے ہاتھ تھاموں اور انہیں یہ بتاؤں کہ آپ کو عادت ہے چوریاں کھانے کی، پکی پکائی کھیر کھانے کی، اور سیاست میں پکا کے کھیر کھانا جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ مولانا صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہ چلائیں، اور عملی طور پہ آپ کے ابھی سیاست کا عملی آغاز ہوا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا والد کہے کہ میری بیٹی لیڈ کرے گی تو وہ لیڈر بن جائے۔ کسی بھی نظریے کو، کسی بھی
عوام کے درد کو اور اس ملک کے مفاد کے لیے لیڈ کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی نفی کرنی پڑتی ہے، اور فالوور جو ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ تو لیڈر بننے کے لیے آپ کو اپنے ہی نفی کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ واقعی لیڈر بنیں تو سب سے پہلے جاتی امرا کے محل سے نکل کے ایک غریب کی کٹیا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں رہنے والی ایک عام عورت جو ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں، اور جو عام پسا ہوا ہمارا مزدور، محنت کش چھوٹا کسان اور دہقان ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اور ان کے درمیان صرف زیادہ نہیں 2 دن گزار دیں۔ اور جس دن آپ نے کسی فارم ہاؤس میں نہیں، کسی شاہی محل میں نہیں، کسی دیہات کے اندر جہاں گندا پینے کا پانی اور جہاں کیچڑ میں لت پت ان کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہو، اور فاتحہ خوانی ان کی صفوں پہ بیٹھ کے جس دن آپ کر آئیں، تو پھر یقین آ جائے گا ہمیں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے۔ اب اس سونے کے چمچے کے ساتھ لیڈر بننے کا جو خواب ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے اپنے پاؤں کے نیچے روند کے اس کو جاتی عمرہ کے اندر ہی سیاسی قبر میں دفن کر دیا ہے۔ تو لہٰذا توبہ طائب کر کے آپ آگے بڑھیں اور جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ حملے کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان نے بڑے زخم کھائے ہیں، پاکستان نے مخالفین اور ملک کے اندر بیٹھے بیرونی اور اندرونی مخالفین، انہوں نے اس کو زخمی کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو سہارا دے کے اس کو سٹیبل کر کے کھڑا کرے، نہ کہ اس پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار بنے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی آصف کو خصوصی طور پہ ان کی ساری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ یہ جو ہمیں اکٹھا کر کے یہ گلدستہ پھولوں کا صحافتی برادری کا اکٹھا کر کے بٹھا لیتے ہیں، اور ایسے ایسے پھول سجا دیتے ہیں کہ جن کو شاید میں اکیلے نہ اکٹھا کر سکوں اور نہ ان کی مہک سے اس طرح اس پنڈال کو معطر کر سکوں جس طرح کوشش آپ نے کی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو حکومتی کانٹے ہیں وہ ان پھولوں کے ساتھ جاری و ساری جو ہمارا رشتہ ہے، کیونکہ پھول کی خوبصورتی کانٹے کے بغیر چلتی نہیں ہے، تو ہمیں کانٹے آپ چنتے ہیں اور پھولوں کو ایک لڑی میں پروتے ہیں، اور ہمیں ساتھ پھر بٹھا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت اور صحافتی تنظیمیں اور صحافت یہ ایک دوسرے کے لیے آکسیجن کا سلنڈر ہے، کیونکہ حکومت آپ کے بغیر ہماری سانسیں گھٹتی ہیں، اور آپ کی وجہ سے حکومت کی سانسیں بحال رہتی ہیں۔ تو دونوں کا رشتہ جو ہے یہی ایک لازم و ملزوم بانڈ ہے جو عوام کی عدالت میں ہمیں سرخرو کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پر جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جا رہا ہے سابق سی سی پی او عمر شیخ کو ان سے اظہار ہمدردی کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب جس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں یا قریب ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ پولیس افسران اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کسی کی نوکری نہ کریں۔ اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، یہ تو ان کے کمنٹس ہیں۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمارا اس وقت جو انتظامی اور ایگزیکٹوز کا رول ہے وہ قانون کے تحت ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوابدید ہے اور ان کا قانونی استحقاق ہے۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جب شاہی خاندان ضلع سبحانی کی قیادت میں وہاں جاتی عمرہ یا ماڈل ٹاؤن میں شاہی پروانے جاری کیا کرتا تھا، اور وہ شاہی فرمان سے بیوروکریسی ایک انگلی کے اشارے سے، قانون کی قلم سے نہیں،
انگلی کے اشارے سے گھر جایا کرتی تھی. تو عثمان بزدار نے کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں کہا کہ تم نے کل آفس نہیں آنا, تم یہاں سے نکل جاؤ, تم جاب سے فارغ ہو. عثمان بزدار جو ہے وہ قانون کی قلم سے اپنا استحقاق استعمال کر رہا ہے, اور انہیں اپنے دن جو ہے وہ شاید بھول گئے ہیں, لیکن تاریخ کے عراق میں فرعونیت کے جو باب انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں درخشاں باب کی طرح. تو میں چاہوں گی کہ اس کو بھی وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں, ان اوراق کو پلٹتے رہیں, تاکہ ان کو اپنا حقیقی چہرہ نظر آتا رہے کہ ان کے دور میں کیا ہوتا تھا. اور اب وہ ہمدردیاں اور جھوٹے مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں, اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. لاسٹ جی, کیونکہ آپ کا قذافی کی سن لیں, قذافی بیچارے کی سن لیں جی. نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آئیں گے تو استعفیٰ دیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر تحریک میں تیزی آئے گی؟ آپ بہت خوش ہیں. دیکھیں, نواز شریف جو ہے وہ پردیسی بن کے دیس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ آپ سنتے رہے ہیں کہ اکھیاں وڈیک دیاں دل واجہ ماردہ, وہ سارا پی ایم ایل این کا ٹولہ اکھیاں وڈیک کے دل واجہ مار رہا ہے, لیکن وہ دل پشوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور قوم کے بچوں کو بیوقوف بنانے کا یہ عمل جاری ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو یہ میں ان کے گھر کا بیدی رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ جان جائے پر سندھ کی حکومت نہ جائے, کیونکہ ان کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں سندھ کی حکومت کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی سیاست اقتدار کے بغیر سندھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.